अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुझे मंजूर है, जगमोहन ने कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ तो हम मुसलमान हो जाएंगे और रशी तुम्हारी बीवी होगी, लेकिन मैं रशी को इस लालच पर नहीं बचाऊंगा कि उसे अपनी बीवी बना लूंगा। इमरान बलाजरी ने कहा, मैं तुम्हारे देवताओं को शिकस्त देना चाहता हूँ। मैं भेड़ियों के मुंह से शिकार छीनने का तहैया कर चुका हूँ। उसकी खातिर मैं जान देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे राजा को बताऊंगा कि पत्थर के खुदा मुसलमानों के सच्चे खुदा के सामने बेजान पत्थर से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम चले जाओ जगमोहन, आराम की नींद सो जाओ। जगमोहन चला गया। इमरान बलाजरी की जज्बाती कैफियत आग की मानिंद थी, जैसे उसके अंदर आग भड़क उठी हो। पहले वो गजनी के 2 जंगी कैदियों को फरार कराने की तरकीबें सोचता रहता था। उनके फरार को वो सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं समझता था कि वो कैद से निकल जाएं, बल्कि इसलिए कि राजा जयपाल उनकी खातिर मदारात मेहमानों की तरह करा रहा था। बलाजरी को 1-2 दिनों से ये खतरा नजर आने लगा था कि ओरेजी और बल्खी जवान हैं और राजमहल में ऐसी ऐसी खूबसूरत और शोख लड़कियां हैं जिनमें से एक भी उन दोनों के कमरे में दाखिल कर दी गई तो दोनों अपने मुल्क और अपने मजहब को भूल जाएंगे और उसका नतीजा ये होगा कि वो राजा की फौज के होके रह जाएंगे और गजनी की फौज के लिए खतरा बन जाएंगे। इमरान बलाजरी उनके फरार के लिए परेशान हो रहा था, मगर इसके साथ ही रशी का फरार भी उसके कंधों पर आ पड़ा। वो रशी को दिल में बसा चुका था। इस तरह ये उसके लिए जाती जज्बात का मसला बन गया था, मगर इसके साथ ही उसने एक चैलेंज बना लिया था, जैसे हिंदुओं के देवताओं ने मुसलमानों के खुदा को ललकारा हो। इस तरह उसने मजहब का मामला बना लिया था। वो सोच सोच कर परेशान हो गया। वो कमरे में टहलता रहा, सोचता रहा, हत्ता कि उसका दिमाग थक गया। उसने ऊपर देखा और उसकी जज्बाती कैफियत में उसे ऐसे लगा जैसे छत में एक सितारा चमका हो। उसके हाथ दुआ के लिए उठ गए। उसकी आंखें बंद हो गईं, फिर आंखों से आंसू जारी हो गए। उसकी जबान अपने आप चल पड़ी। खुदाए जुल जलाल, जो कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे नाम पर कर रहा हूँ। मुझे हिम्मत और इस्तक़लाल अता फरमा कि मैं कुफ्र की इस धरती पर साबित कर सकूं कि तेरा नाम बरहक है और तेरी जात सच्ची है। मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। मेरी नीयत में गुनाह होता तो फातिमा मुझसे नाराज होकर न जाती। तू देख रहा था कि उस दिलकश लड़की ने मुझे कैसे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था और मैं किस तरह उसमें पूरा उतरा था। मुझे रोशनी दिखा मेरे परवरदिगार, मेरी मदद कर। अगर मैं अपनी जात के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरी जान ले ले। मुझे गुनाह के लिए जिंदा न रहने दे। अपने नाम की लाज रख ले खुदाए जुल जलाल। उसने मुंह पर हाथ फेरे तो उसका जहन खाली हो गया। वो सर झुकाकर खड़ा रहा। अचानक उसके जहन में बगुला सा उठा। वो बहुत तेजी से लकड़ी के बॉक्स तक गया, बॉक्स खोला और उसमें से खंजर निकालकर अपने कुर्ते के नीचे नाफ में उड़स लिया। वो उठा और बाहर निकल गया। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसके कदम खुद ब खुद उठ रहे हों और उसका दिमाग किसी और तरफ जा रहा हो। वो गलियों के मोड़ मुड़ता गया, हत्ता कि गलियां खत्म हो गईं। वो दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा था। वो रुक गया। उसने पगड़ी खोलकर इस तरह बांध ली कि उसका चेहरा भी ढांपा गया। वो चल पड़ा। अंधेरे में भी उसे मंदिर दिखाई दे रहा था। वो जासूस था। उसे शहर के कोने खुदरे से वाकफियत थी। उसे ये भी मालूम था कि बड़ा पंडित मंदिर के साथ रहता है। रशी यहीं हो सकती थी। इमरान बलाजरी रुक गया और कुछ सोचा। उसने फैसला कर लिया कि रशी उसके हाथ आ गई तो वो वापस अपने घर नहीं जाएगा, यहीं से पेशावर का रुख कर लेगा। उसने एक ही कदम उठाया था कि यूं रुक गया जैसे किसी गैर मरई इंसान ने उसके सीने पर हाथ रखकर रोक लिया हो। उसे निजाम ओरेजी और कासिम बल्खी का ख्याल आ गया और उसके साथ ही ये सोच भी बेदार हो गई कि रशी को भगा ले जाना उसकी अपनी जात के लिए होगा। उसका असल फर्ज उन दोनों कैदियों को रिहा कराना था। वो परेशान हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये एहसास हो गया कि उसे एहतियात करनी है। वो दबे पांव चलता मंदिर तक पहुंच गया। अंदर अंधेरा था। वो घूमकर उधर गया जिधर पंडित का घर था। ये मंदिर ही का हिस्सा था। वो दरवाजे पर चंद कदम दूर जाकर रुक गया। दरवाजा खुला। कमरे की रोशनी बाहर आई और उस रोशनी में उसे एक औरत अंदर से निकलती दिखाई दी। पंडित भी बाहर आया। बलाजरी बैठ गया। वहाँ दरख्त और पौधे थे। वो पांव पर सरकता आगे हुआ और एक पौधे की ओट में आ गया। उसने औरत को पहचान लिया। वो फातिमा थी। अब इत्मीनान से जाओ, पंडित ने उसे बाजुओं में लेते हुए कहा। तुम्हारा काम हो गया है। अगर मैं उसे यहाँ देख लेती तो मुझे इत्मीनान हो जाता कि मेरा काम हो गया है, फातिमा ने कहा। देख लें, मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको कैसी कीमत दे रही हूँ तो तुम फिर उसी वहम में पड़ गई हो, पंडित ने कहा। उसे मैं यहाँ नहीं रख सकता था। उसे टीलों के मंदिर में पहुँचा दिया है। अगर तुम ये चाहती हो कि उसे कल ही खत्म कर दिया जाए तो ऐसे नहीं हो सकेगा। हमारा एक खास तरीका है। ये कुर्बानी पहली बार नहीं दी जा रही। मैं अपनी जिंदगी में ऐसी 4 लड़कियों और 2 बच्चों की कुर्बानी दे चुका हूँ। इस लड़की को हम कम से कम 1 चांद टीलों के मंदिर में रखेंगे। उसे इस तरह तैयार करेंगे कि उसकी जून ही बदल जाएगी।
پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو، یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی، میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلتی جا رہی تھی اور عمران بلازری اسی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اسے کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اوچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تمہیں اسی دنیا میں ملے گی۔ او، فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ جہاں سے تم آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ بولو، جواب دو، عمران بلازری نے گرج کر کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ فاطمہ نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سن لو، عمران نے کہا۔ پھر کبھی تم اس مندر میں آئی تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس ہندوانی کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بخش دو عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو مت دھتکارو۔ تم مظلوم نہیں، ظالم ہو۔ عمران بلازری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے کو گری۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، عمر بھر پل پل سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا۔ عمران بلازری رک گیا۔ فاطمہ دوڑ کر آ رہی تھی۔ عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے۔ میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے، کوئی چیز تھی، روشنی ہوئی ہے، اس میں مجھے رشی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی؟ بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم آتی ہے، عمران نے کہا، لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اسی طرح بجلی کی طرح چمکتا اور کونتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر تکتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش رہا۔ فاطمہ کہیں چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ میں کیا کروں عمران؟ فاطمہ نے اس طرح پوچھا جیسے یخ ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے ہوں۔ گناہ کا کفارہ ادا کرو، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، عمران نے کہا۔ میں کوئی طریقہ بتا دوں گا، اب چلی جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلازری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتا چلا کہ راجہ جے پال آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجہ نے دونوں قیدیوں کو بلا لیا۔ ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ راجہ کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ انہوں نے عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق راجہ جے پال کو محمود غزنوی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ وہ راجہ کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں اور ان کا توڑ سکھا دیں گے۔ انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹا دیے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ پر ایسا اعتماد پیدا کر دیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے پر پہرا دینے والے سنتریوں کو ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے عمران بلازری کو خبر سنائی کہ راجہ جے پال کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان سبکتگین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور وہ خوش ہے کہ سبکتگین مر گیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ محمود کو آسانی سے اب وہ شکست دے سکے گا۔ اس خبر نے تینوں کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ سبکتگین کی وفات کا غزنی کی فوجی قیادت پر کیا اثر پڑے گا۔ اوریزی اور بلخی نے محمود کو 1 یا 2 دستوں کی کمان کرتے اور لڑتے دیکھا تھا۔ اس حد تک وہ مطمئن تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمود سپہ سالاری کی کتنی کچھ قابلیت رکھتا ہے اور وہ اپنے باپ کی طرح کم فوج سے اتنے زیادہ لشکر کو شکست دے سکے گا یا نہیں۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ قید خانے سے فوراً فرار ہو کر غزنی پہنچا جائے اور سلطان محمود کو راجہ جے پال کے عزائم اور جنگی طاقت سے آگاہ کیا جائے۔ عمران بلازری نے انہیں رشی کے متعلق بتا دیا کہ یہ ہندو لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر پنڈتوں نے اسے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔
بلازری نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان دونوں کو لاہور سے نکال دے گا، لیکن اس لڑکی کو پنڈتوں کے چنگل سے ضرور آزاد کرائے گا۔ وہ اسے بھی اپنا فرض اور چیلنج سمجھتا تھا۔ کمرے کے سنتری ہٹائے جا چکے تھے۔ عمران بلازری نے اسی رات انہیں فرار کرانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران ان کے لیے رات کا کھانا معمول سے کچھ دیر بعد لے گیا، کچھ وقت ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر برتن اٹھائے، راج محل کے محافظوں وغیرہ کے سامنے سے گزرا، کہیں رکا، کہیں گپ شپ لگائی اور سب کے سامنے یوں باہر نکلا جیسے اپنے گھر کو چلا گیا ہو، مگر وہ صرف باہر نکلا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جدھر باغ تھا۔ وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باغ اور راج محل کے احاطے کے درمیان دیوار تھی جو اتنی بلند تھی کہ اکیلا آدمی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ دن کے وقت عمران نے دونوں قیدیوں کو کمرے کی کھڑکی کی یہ دیوار دکھائی تھی۔ اس نے ایک درخت بھی انہیں دکھایا تھا جو دیوار سے باہر تھا۔ اس کی ٹہنیاں دیوار پر آئی ہوئی تھیں۔ مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق نظام اوریزی اور بلخی اپنے کمرے سے نکلے اور چھپتے چھپاتے کمرے سے دور چلے گئے۔ راج محل میں تو جیسے رات آئی ہی نہیں تھی۔ ملازم بھاگ دوڑ رہے تھے۔ محل کے اندر رقص ہو رہا تھا۔ سازوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سجی سجائی گھوڑا گاڑیاں آ رہی تھیں۔ شاید دوسری ریاستوں کے مہاراجے بھی آئے ہوئے تھے۔ جشن کا سا سما تھا۔ باہر بھی جگہ جگہ بڑے شولوں والی مشعلیں جل رہی تھیں۔ اوریزی اور بلخی کے لیے یہ مشعلیں مشکل پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دیواروں کی اوٹ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ احاطے کی دیوار کی وہ جگہ ابھی دور تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ وہ جدھر جاتے کوئی نہ کوئی آدمی سامنے سے گزرتا نظر آ جاتا۔ وہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں تک کسی مشعل کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ عمران بلازری کی ہدایات کے مطابق اوریزی نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار پر آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ مارا۔ اس کے فوراً بعد دیوار سے ایک رسہ آیا۔ دونوں قیدی باری باری رسے سے اوپر چڑھ گئے۔ رسہ باہر پھینک دو۔ انہیں نیچے سے عمران بلازری کی آواز سنائی تھی، اور اس درخت سے نیچے آ جاؤ۔ دونوں نے باری باری درخت کی ٹہنیاں پکڑی اور جھولتے ہوئے دیوار سے پرے چلے گئے۔ انہوں نے ٹہن کو پکڑا اور نیچے اتر گئے۔ انہوں نے رسا اٹھا کر لپیٹا۔ عمران ان کے لیے لمبے چوغے لے آیا تھا جن میں وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ڈھانپے گئے۔ راج محل کے باہر کی دنیا سو گئی تھی۔ تینوں اطمینان سے خطرے کے علاقے سے دور چلے گئے اور عمران انہیں اپنے گھر لے گیا۔ یہاں سے ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، اوریزی نے کہا۔ گھوڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے، تم یہاں سے اتنی جلدی نہیں جا سکو گے، عمران نے کہا۔ صبح جب راجہ جے پال کو تمہارے فرار کی اطلاع ملے گی تو وہ تمہارے تعاقب کا حکم دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ بہت مصروف ہے۔ میری نظریں اور میرے کان اسی پر لگے رہتے ہیں۔ غزنی سے یہ جو دوسری شکست کھا کر آ رہے ہیں، اس نے اسے باولا کر رکھا ہے۔ ابھی تک یہ فوج کی کمی پوری نہیں کر سکا۔ پوری قوم اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ صرف مالی مدد ہے۔ دوسرے راجے مہاراجے اسے اپنی فوجیں دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس نے ساز و سامان تو بہت جمع کر لیا ہے، لیکن ضرورت فوج کی ہے۔ یہاں کا دستور یہ ہے کہ کوئی راجہ 2 بار شکست کھا جائے تو اسے اپنے جانشین کے حق میں راج سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ راجہ جے پال کے 2 حملے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ہے جس نے اسے تیسرے حملے کی اجازت دے دی ہے۔ لہٰذا اب راجہ جے پال ہر قیمت پر فتح حاصل کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصروفیت میں وہ تمہارے فرار کی پرواہ ہی نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر کی تلاشی اور تمہارے تعاقب کا حکم دے دے۔ مجھے کل اس کا رد عمل معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کے مطابق یہاں سے نکالوں گا یا کچھ دن یہیں چھپائے رکھوں گا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی جاسوس نہیں تھے، فوج کے عہدے دار تھے، میدان کے مجاہد تھے اور شبخون مارنے کی مہارت رکھتے تھے۔ بلازری تجربے کار جاسوس تھا، اس کے لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے انہیں کہا، اگر تمہیں یہاں زیادہ دن رکنا پڑا اور راجہ جے پال نے کوچ میں جلدی کی تو ہم تینوں اس کے کسی نہ کسی ذخیرے کو آگ لگا دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا ممکن نہیں ہو سکتا؟ عمران نے جواب دیا۔ یہ کام اس راجہ کے دوسرے حملے سے پہلے ہو سکتا تھا، مگر یہاں جو اپنے آدمی تھے وہ آپس میں لڑ مرے۔ ان کی لاشوں کے ساتھ ایک لڑکی کی بھی لاش ملی تھی۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ شاید یہی تھی۔ ہم اتنے ناکام ہوئے کہ غزنی پر وقت اطلاع نہ بھیج سکے کہ حملہ آ رہا ہے۔ تم بھی تو ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہو، لیکن میں اپنے فرض کو اس چکر میں نہیں ڈالوں گا، عمران بلازری نے کہا۔ میں ایک لڑکی پر غزنی کی عظمت کو قربان نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم دونوں کو اس لڑکی پر قربان کر دوں، لیکن یہ انتظام ضرور کروں گا کہ راجہ جے پال کا لشکر غزنی پر حملے کے لیے جائے تو غزنی سے دور اور پشاور کے قریب غزنی کی فوج راجہ کا استقبال کرے۔ میرے پاس خبر بھیجنے کا انتظام موجود ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان محمود پوری فوج کی کمان کر سکے گا یا نہیں، قاسم بلخی نے کہا۔ اسے بہت جلدی خبر مل جانی چاہیے، وہ پڑوس کی مسلمان ریاستوں کے جھنجٹ میں نہ پڑا ہوا ہو۔ غزنی کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ سلطنت غزنی کے سالار مخدوش تھے۔ سبکتگین کی وفات نے ان مسلمان حکمرانوں کو پھر سے بیدار کر دیا تھا جنہیں سبکتگین نے دبا لیا تھا۔ ان کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمود میں وہ صلاحیت نہیں جو اس کے باپ میں تھی۔
مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ سبکتگین عمل سے پہلے سوچ بچار زیادہ کرتا تھا۔ اپنے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں سے وہ لڑائی کی بجائے دوستی چاہتا تھا۔ محمود سوچ بچار میں تیز اور عمل میں تیز تر تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھا، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ غزنی کی سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ کاشغر میں الخائیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ مسلمان تھے۔ دوسری طرف بخارا میں سامانی حکمران تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ تیسری طرف آل زیاد کی ریاست تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی بادشاہی تھی۔ سلطنت غزنی ان میں گھری ہوئی تھی۔ ان تمام ریاستوں کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی جیسے ایک مملکت کے صوبے ہوں، مگر سب کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ متحد نہیں تھے، وہ اسلام کے رشتے کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ بخارا کے بادشاہ نے خراسان کا علاقہ اپنے ایک امیر توزون بیگ کو دے دیا ہے۔ خراسان سلطنت غزنی کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے شاہ بخارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تو اتحادی تھے، آپ کی اس کارروائی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ہم دوستی ختم کر دیں۔ آپ خراسان سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی متحدہ فوج ہم پر حملے کے لیے آ رہی ہے۔ بخارا سے اسے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ لکھا گیا کہ بلخ، ترمز اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، ہم باقی علاقے ان عمرا میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ سلطان محمود نے صلح صفائی کی ایک اور کوشش یوں کی کہ اپنے ایک حاکم ابو الحسن کو بیش قیمت تحائف دے کر بخارا بھیجا۔ اس نے ان الفاظ کا پیغام لکھا کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانے کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابو الحسن جموی بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمود کے ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابو الحسن جموی کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نیشا پور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ نیشا پور کے امیر توزون بیگ کو اس وقت پتا چلا جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی۔ توزون بیگ بغیر مقابلے کے شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزون بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو جال میں پھانس لیا۔ یہ وہی امیر فائق ہے جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزون بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دی۔ شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد الملک ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ توزون اور فائق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا لیا۔ یہ لوگ جو بظاہر سلطان محمود کے خلاف متحد تھے، اندر سے آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے ان کی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سلطان محمود کے عتاب کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ توزون بیگ ایسا بھاگا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فائق ایسا بیمار پڑا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلخ خان تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہی جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے جس سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کے قتل سے ایلخ خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا کیونکہ سلطان محمود قہر اور عتاب سے سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ اور خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا تھا۔ اس خانہ جنگی کی رویداد اتنی مختصر نہیں جتنی سنائی گئی ہے۔ یہ داستان بڑی ہی طویل اور بڑی ہی افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ سلطان محمود کی اس فوج کو خاصا جانی نقصان پہنچا جو وہ ہندوستان کے مہاراجوں کا حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے خلاف جن فوجوں کو لڑایا گیا وہ بھی مسلمان فوجیں تھیں۔ جن میں اتحاد ہوتا تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔